2 घंटे में फारिग होकर फौरन बाहर आओगे तुम? अजलान शाह के कहने पर रामिश ने नफी में सर हिलाया था। निकाह किया है तुम्हारी बीवी से मैंने। पूरी रात मैं उसकी कुर्बत का मज़ा लेना चाहता हूँ। आखिर को आज रात की बीवी है वो मेरी। अजलान शाह गुस्से से बल खाकर रह गया था। वो इस वक्त मजबूर था गुस्से में अपनी हसीनो जमील बीवी को तलाक दे बैठा, लेकिन अब अपने ही दोस्त से उसका हलाला करवा दिया। वो मासूम कमरे में बैठी सिसक रही थी जब रामिश उसके नोखेज हुस्न को देखकर पागल हो गया। रात भर ऐसी नरमी दिखाई कि बरीरा पिघल गई। अजलान शाह पूरी रात अंगारों पर लौटता रहा। सुबह 6 बजे जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों बिस्तर में लिपटे बगैर कपड़ों के चटाख। अजलान की भारी थप्पड़ पर उसका नाजुक वजूद सोफे पर गिरा था। 5 उंगलियों के निशान चेहरे पर छप गए थे, जबकि वो गुस्से से लाल अंगारा आंखें लिए उसे देख रहा था। बरीरा का वजूद थर थर कांप रहा था। उसका यही खौफ तो अजलान शाह को मज़ा दिलाता था। तभी वो एकदम आगे बढ़ा और उसको बालों से पकड़ लिया। मना किया था ना मैंने कि किसी से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, तो इसके नज़दीक भी खड़ा नहीं होगी। तो फिर क्या सोचकर तुमने हसन दरानी से हाथ मिलाया? क्यों उसे अपनी इतनी अदाएं दिखा रही थी? इसलिए मैं तुम्हें पार्टी में लेकर गया था। वो इसे इतनी ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रहा था कि बरीरा को लगा वो अभी ज़मीन पर गिर जाएगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा। तभी कांपते लहजे में कहने लगी, मैं समझी कि वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। हाथ नहीं मिलाया तो आप मुझे मारेंगे। उसकी सुनहरी आंखें खौफ से भरी हुई थी। ओहो, मैं तुम्हें मारूंगा? ऐसे लगता है कि मैंने तो तुम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। तुम जब जब गलती करती हो, जब तुम्हें मारता हूँ। ऐसे मुझे शौक नहीं कि मैं तुम्हें मारूं। अब जाओ, ये उजड़ा बिखरा हुलिया जाकर दुरुस्त करो और मेरे लिए चाय बनाओ। तुम्हारी वजह से इतना गुस्सा आया कि ठीक तरह से पार्टी में खाना भी नहीं खा सका। जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मेरी भूख से बुरी हालत है। उसके साथ मारपीट करके वो अपने मामूल पर आ गया था। अब सोफे पर बैठकर एलईडी ऑन कर ली। वो खुद को रिलैक्स कर रहा था, जबकि बरीरा अपने टूटे बिखरे वजूद को समेटकर बामुश्किल कमरे में आई थी। जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करके किचन में आ गई। थप्पड़ का निशान जूं का तू चेहरे पर था। बार बार आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें वो ज़बरदस्ती साफ किए जा रही थी। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल करके अजलान शाह के लिए सैंडविच और चाय बना कर ले आई और ख़ुद कमरे में आकर चेहरे पर बर्फ़ की टिकोर करने लगी। ये आज की बात नहीं थी, रोज़ का ही मामूल था। इतनी जलन और तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसे बर्दाश्त से बाहर था। रात के 1 बजे वो कमरे में आया। बरीरा आंखों पर बाजू रखे सो रही थी। तभी अजलान शाह ने उसका वजूद अपनी तरफ खींच लिया और फिर उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। भले जो कुछ भी हो जाता, वो अपने इस काम से पीछे नहीं हटता था। बरीरा हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। क्या था ये शख्स? अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहा था और अभी उसके वजूद को इस्तेमाल करके अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करता। वो आंखें मूंद कर लेट गया। हमेशा से ही ऐसा होता रहा था। कभी वो इसे मना भी करती, अजलान आज नहीं प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा ना, मुझे इनकार पसंद नहीं। तुम्हारे भिखारी बाप को पैसे दिए थे मैंने, लाखों रुपए तुम्हें हासिल करने के लिए, और तुम्हारी इतनी औकात कि मुझे इनकार कर रही हो। मुझे, अजलान शाह को, जिसके लिए लड़कियां खुद अपने आप को आगे पेश करती हैं। गरूर की इंतहा थी। वो अपने आप को लाश बनाकर उसके सामने लेट जाती तो अजलान शाह उसका हाथ मरोड़ देता। ये क्या बुत बनकर लेटी हो मेरे साथ? मैंने किसी इंसान से शादी की है, किसी लाश से नहीं। बरीरा की चीखें अपने अंदर ही दम तोड़ देती। या खुदा, क्या कभी यह मेरी आजमाइश ख़त्म होगी या नहीं? वो दिल ही दिल में रब से फरियाद करती, लेकिन कोई आया था उसकी ज़िंदगी में, किसी बहार के झोंके की तरह। अजलान शाह यतीम बच्चों के स्कूल में डोनेशन देने गया था, जब उस खूबरू टीचर को देखकर अपना दिल हार बैठा।
چہرے پر اسکارف لپیٹے، کندھے پر دوپٹہ، چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ گلابی لب بار بار بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اذلان شاہ کی نظروں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھی، لیکن اس نے اپنے آفس کے ملازم سے کہہ کر اس لڑکی کا ایڈریس نکلوا لیا۔ بریرہ اسکول سے تھکی ہاری گھر لوٹی تو اماں ابا پریشان بیٹھے تھے۔ ابا پر لاکھوں کا قرضہ تھا۔ وہ گنڈا ابا کو ہر روز دھمکیاں دیتا۔ قرضہ 10 لاکھ روپے تھا۔ اذلان شاہ جب رشتہ لے کر آیا، ابا نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے منٹ میں ان کی پریشانی دور کر دی تھی۔ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اس کی خوبصورت بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہر داؤ پیچ کھیلا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ پیسے دے کر اس نے جیسے بریرہ کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ جو نئی زندگی کے خواب سجا کر اذلان کی زندگی میں آئی تھی، پہلی رات ہی اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ شادی کی پہلی صبح اذلان کو سوتے دیکھ کر وہ کھلے بال پشت پر بکھیرے ٹیرس پر چلی آئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس حسین منظر کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اپنی پشت پر اسے کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اذلان سامنے کھڑا عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ نظروں کی تپش اس قدر تھی کہ بریرہ ان کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تبھی وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، آپ اٹھئے۔ میں سمجھی کہ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ کس کی اجازت سے تم ٹیرس پر گئی تھی؟ وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ 2 ٹکے کی اوقات والی لڑکی، اپنی حد میں رہنا۔ اگر میں نے تمہیں عرض سے فرش پر بٹھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے بھی۔ اب تو میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہیں پر بھی نہیں گئی تھی، اسی گھر میں بنے ٹیرس پر ہی تو گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس کے دل میں اذلان کا خوف بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی۔ اذلان شاہ خود بھی ایک سائیکو تھا۔ جیسے خدا نے اسے دولت سے تو خوب نواز رکھا تھا، لیکن خوبصورتی سے وہ محروم تھا۔ انتہائی سانولی رنگت، چہرے کے نین نقشے بھی عجیب سے تھے، لیکن دولت کی وجہ سے لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ بریرہ تو کانچ کی گڑیا تھی، بلا کی خوبصورت مومین نازک وجود لیے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے خود بھی بے خبر تھی۔ اس دن بھی اسے کچن میں کام کرتے دیکھ کر اذلان شاہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اتنے ملازم رکھے ہوئے میں نے، اس گھر میں 2 عورتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ تمہیں کچن میں یہ فضول کے کام نہ کرنا پڑے، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، جب میرے آنے کا وقت ہو تو تم مجھے اس حالت میں نظر نہ آؤ۔ وہ ہر رات اسے بستر پر چاہتا تھا۔ بریرہ کی خوبصورتی کسی طرح کیش کروانی ہے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ہر ہفتے اسے لازمی اپنے ساتھ پارلر لے کر جاتا، گرومنگ کرواتا۔ اس کے نئے نئے ہیئر سٹائلش سے کپڑے وہ مکمل تبدیل ہو کے اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اندر سے بالکل خالی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر اذلان اسے بازو سے جگڑ لیتا۔ کس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ ویسے میں نے تم پر جاسوسی کے لیے یہاں پر کسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر میری نظر تم پر نہیں ہوگی تو اس کی نظر تم پر ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ دہشت زدہ وجود لیے وہ اندر سے زندہ لاش بنتی جا رہی تھی۔ بزنس ڈنر یا پارٹی میں وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لے جانا ہرگز نہیں بھولتا تھا۔ آج بھی اس کا من پسند ڈریس پہن کر وہ پارٹی میں آئی تھی۔ جب اسے اکیلا چھوڑ کر اذلان شاہ کسی سے ملنے چلا گیا، وہ نیم اندھیرے میں اکیلی کھڑی تھی۔ چپکے سے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے خبری میں پلٹی تو اس کے وجود سے ٹکرا گئی جو دلچسپی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ سامنے سے اذلان آتا دکھائی دیا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ خوف اس کے چہرے پر رقم تھا۔ برابر میں کھڑا شخص بڑے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی اذلان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اس شخص کو دیکھ کر بریرہ سے کہنے لگا، بریرہ، ان سے ملو، یہ میرا دوست ہے۔ کافی عرصے تک امریکہ میں رہا ہے، ابھی پاکستان کی محبت اسے یہاں کھینچ لائی۔ میں اور رامش جلد ہی ایک نیا بزنس پلان کر رہے ہیں۔
یوں سمجھو کہ یہ میرا بزنس پارٹنر ہے۔ وہ بڑی خوش دلی سے اسے بتا رہا تھا۔ بریرہ نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکتی تھی اور یہی اس کا جرم بن گیا تھا۔ جب گھر لا کر اذلان شاہ نے اسے شدید غصے کا نشانہ بنایا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ اس لیے بزنس پارٹی ڈنر میں لے کر جاتا ہوں تاکہ میرے بزنس کو کچھ سپورٹ مل جائے۔ کیا نخرے کر رہی تھی تم رامش حسن کے ساتھ؟ سامنے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ جانتی بھی ہو وہ کتنا بڑا خاندانی رئیس ہے، اس پر تم جیسی غریب خاندان کی لڑکی کو ان سب کا کیا پتہ؟ بزنس میں منافع گھاٹا ہو تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہر روز ہی اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دونوں ہی دیتا۔ یہ اور بات تھی کہ بریرہ اب تھکنے لگی تھی۔ پھر وہ دن ابھی آیا جب بریرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن اس کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ جب اسے یوں تڑپتا دیکھ کر ملازمہ بھی پریشان ہو گئی۔ بی بی جی، آپ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، آپ کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ بے چین سی بستر پر پڑی تھی، تبھی گھبرا کر کہنے لگی، لیکن اذلان سے پوچھے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ملازمہ نے گھبرا کر اذلان شاہ کا نمبر ڈائل کیا جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح اس کا چیک اپ کیا، افسوس سے سر ہلایا تھا۔ کتنے دنوں سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا؟ وہ لب کچل کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 15 دن ہو گئے ڈاکٹر صاحبہ، بہت افسوس کی بات ہے، 1.5 مہینے کی پریگننسی ضائع ہوئی ہے آپ کی۔ ڈاکٹر کی خبر پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ اذلان اور اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس دوران اس کے 3-4 حمل ضائع ہو چکے تھے، تبھی تو وہ اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان کو بچوں سے سخت نفرت تھی۔ جب پہلی بار اسے لگا وہ پریگننٹ ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تو اذلان نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کس نے کہا تمہیں بچہ پیدا کرنے کو؟ مجھے نہیں چاہیے بچہ۔ ڈاکٹر نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شوہر کو قریب نہیں آنے دینا، ابھی 3 مہینے تک، کیونکہ اندر کی حالت بہت نازک ہے۔ جبکہ اذلان شاہ کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے بچے کی فکر بھی نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اس لیے تو بریرہ کو اس رات اس نے بستر پر بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور انکار سننے کی عادت تو اذلان شاہ کو نہیں تھی۔ تبھی تو اس رات اس نے بریرہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف ظالم بلکہ خطرناک حد تک وحشی بھی تھا۔ ابھی بھی وہ جانتی تھی یہی معاملہ ہوگا۔ ٹوٹا بکھرا وجود لیے ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی جب راستے میں اچانک ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، دیر بھی ہو گئی تھی، اس لیے بار بار پریشان ہو کر ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی کہ گاڑی کب ٹھیک ہوگی۔ ڈرائیور کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، میں آپ کو رکشہ کروا دیتا ہوں، آپ چلی جائیں، کیونکہ گاڑی میں تھوڑا مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے، دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ رامش حسن تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ تو مسز اذلان شاہ ہیں نا، میرے بیسٹ فرینڈ کی وائف؟ آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے تو آئے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بریرہ نے اسے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس دن اذلان شاہ کا غصہ اسے اچھی طرح یاد تھا، جو رامش سے بات نہ کرنے پر سخت طیش میں آیا تھا۔ اس لیے اسے ڈر بھی تھا کہ اگر اس نے رامش کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اذلان کو بتائے گا اور ایک بار پھر اسے ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنائے گا۔ اس لیے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیونکہ تھوڑا سا ہی تو سفر تھا، خاموشی سے نظریں جھکائے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی، جبکہ رامش اس حسین اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ اذلان خوش تو رکھتا ہے نا آپ کو؟ رامش کے اچانک سوال پر وہ چونکی تھی۔ جی کیوں نہیں؟ گھبرائے لہجے میں اس کے منہ سے یہ چند ایک الفاظ ہی نکلے تھے۔ تبھی رامش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے حیرت بھی ہے کہ اس ڈفر نے شادی کیسے کر لی۔ 3 بیویوں کو طلاق دینے کے بعد بھی اس نے ایک چوتھی کوشش کی ہے، اور اس کا یہ انکشاف ہی بریرہ کی روح کھینچ دینے والا تھا۔ ویسے آپ بہت خوبصورت ہے۔ رامش اس کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ بریرہ کو اپنی تعریف اس کے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی ایک ناگوار سی کیفیت اس کے چہرے پر چھا گئی۔ گھر آنے کے بعد وہ ترنے لگی تھی کہ اچانک ہی رامش نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیا تھا۔ یہ میرا نمبر ہے، کبھی اس کی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا۔
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اذلان شاہ جیسے شخص کے ساتھ رہنا اتنا آسان بھی نہیں جو اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کے ساتھ کیا ہے، وہ مجھے سب معلوم ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو۔ اس نے تو بریرہ کی روح کھینچ لی تھی جسم سے، اور بریرہ نے بھی اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ اس کی گاڑی سے اتری اور تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ٹیرس پر کھڑا اذلان شاہ سگریٹ پھونکتا ہوا اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا اور بریرہ کو اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جلدی کمرے میں آ کر وہ کپڑے چینج کرنے لگی، کیونکہ اذلان شاہ کو اس کا تیار ہو کر رہنا پسند تھا۔ آج بھی گہرے نیلے رنگ کا سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اذلان شاہ گھر آ گیا۔ جیسے نہا کر واش روم سے نکلی تو اذلان شاہ کو سامنے بیٹھے اور چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ جلدی آ گئے گھر؟ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کر اس کے نزدیک آیا تھا۔ اس نے بریرہ کے گیلے بال اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیے تھے۔ بد کردار لڑکی، میں جانتا تھا تم بھی ان تینوں کی طرح ہی نکلو گی۔ میرے جانے کے بعد عیاشی کرنے کے لیے نکل گئی تھی، کیونکہ میری صورت تمہیں پسند نہیں۔ میں ایک بدصورت مرد ہوں، اس لیے۔ اس کا بغیر اجازت اکیلے نکلنا اذلان شاہ کو سخت غصہ دلا گیا تھا۔ میرا یقین کیجیے، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں ڈاکٹر سے دوا لینے گئی تھی۔ طبیعت خراب ہو رہی تھی یا طبیعت خراب کر کے آئی ہو؟ کس کے ساتھ اپنا وقت گزار کے؟ تبھی تو آ کر فوراً ہی نہا دھو کر اپنے آپ کو ریلیکس کر رہی ہو۔ اذلان شاہ نے اس پر گندا الزام لگایا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں سچ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بس میں تمہارا یہ ناپاک وجود اور برداشت نہیں کروں گا۔ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم اپنے یار کے ساتھ گاڑی سے اتری اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ملازموں کو بھی تم نے خاموش کروا رکھا ہے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے یہ کھیل کھیلتی پھر رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میں تمہارے باپ سے اپنے پیسے بھی واپس وصول کروں گا اور تمہیں طلاق بھی دوں گا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں ان امیر گھروں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتی، اس لیے میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اذلان شاہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا اور اس نے سارا معاملہ ختم ہی کر دیا۔ بریرہ حیرت سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ہر ظلم، ہر سلوک برداشت کیا، پھر بھی اتنی سی بات پر اذلان شاہ نے چند منٹوں میں اسے طلاق دے دی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اذلان نے اسے طلاق دے دی ہے، بلکہ فکر تھی تو اس بات کی کہ اس کا باپ جو ایک انتہائی غریب آدمی تھا، وہ کیسے اس کے پیسے واپس دے گا۔ طلاق دینے کے بعد وہ دونوں نامحرم ہو چکے تھے۔ بریرہ خاموش تھی کسی بت کی طرح۔ نہ اس نے شور مچایا، نہ وویلا کیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اذلان شاہ جیسے گھٹیا انسان سے جان چھٹنے پر وہ جشن منائے یا پھر اس کی زندگی میں جو نیا طوفان آنے والا ہے اس پر غم زدہ ہو۔ اس کی خاموشی پر اذلان کو ایک دم ہی ہوش آیا تھا۔ تبھی فوراً ہی اس نے بریرہ کے ہاتھ پکڑے تھے۔ اوہ، یہ میں نے کیا کیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاتھ آئی پری کو کھونے پر اب وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بریرہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اذلان شاہ۔ آپ میرے لیے نامحرم بن چکے ہیں۔ طلاق دے دیا آپ نے مجھے، مضبوط لہجے میں کہتے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب اذلان شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے تمہیں طلاق دی ہے اس بات کا یا مجھے پتہ ہے یا پھر تمہیں؟ مجھے معاف کر دو پلیز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا اور بریرہ اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اس وقت کسی ذہنی مریض سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پریشان سی ہو کر اس نے اذلان شاہ کو دیکھا جو اس وقت ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ پلیز بریرہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہرگز کھونا نہیں چاہتا۔ تبھی تو تم پر اتنی پابندیاں لگاتا ہوں۔ ہر وقت میری نظر تم پر رہتی ہے، یہ صرف میری محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ شکاری مرد ایک بار پھر اپنے لفظوں کے تیر سے اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی۔ تبھی اس نے کھڑے ہو کر بریرہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہارا حلالہ کروا دوں گا، پھر سے تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اس نے بریرہ کے ہاتھ پکڑ لیے جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیے تھے۔ ایسا ممکن نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور یہ حلالہ کا عذاب تو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی جرات کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی اذلان شاہ اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا۔ اس نے ایک دم ہی بریرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا سانس روکنے کی کوشش کی تھی،
जैसे जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। इस कमरे से अगर बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हलाला का बंदोबस्त करवा रहा हूँ। चुपचाप उस मर्द से निकाह कर लेना जो चंद घंटे तुम्हारे साथ गुजार कर तुम्हें तलाक दे देगा। फिर तुम दोबारा मेरे निकाह में आ जाओगी। याद रखना तुम मेरी ज़रे खरीद लौंडी हो। तुम्हारे बाप को अच्छा खासा पैसा देकर तुम्हें वसूल किया था मैंने। इतनी आसानी से तुम्हें हाथ से जाने नहीं दूंगा। उसका मुंह दबोच कर बिस्तर पर धक्का देते अजलान शाह ने उसे कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर चला गया। और बरीरा उसके इस जहनी अजियत वाले रवैये पर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। थोड़ी देर में अजलान शाह उसका निकाह किसी दूसरे मर्द से करने वाला था। ये सब बिल्कुल भी जायज़ नहीं था, लेकिन उसे कौन समझाता। तभी उसकी नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ी थी जो अजलान शाह कमरे में गलती से भूल गया था, और किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी कि अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बरीरा ने कांपते हाथों से कार्ड निकाला था। इस पर मौजूद नंबर डायल करते उसके हाथ लरज रहे थे। किसी की सोई सोई सी आवाज़ उसके कान में गूंजी। हेलो, कौन? क्या हुआ अजलान? इस वक्त फ़ोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ रामिश की थी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करें। इसकी भीगी आवाज़ सुनकर रामिश को एकदम होश आया था। इससे पहले वो कुछ और कहता, बरीरा ने अजलान शाह के खौफ से मोबाइल ऑफ करके रख दिया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अजलान शाह होंठों पर मुस्कुराहट लिए अंदर आया था। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया, बस तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। उसके मकरूह चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। भारी हाथ बरीरा के कंधे पर रखे थे और जिस तरह आंधी तूफान की तरह कमरे में आया था उसी तरह वापस चला गया, उसे नई परेशानी में डालकर। उसका खौफ, उसका नाजुक दिल चिड़िया की मानद फड़फड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद निकाह हुआ। कमरे में आया था, वो अंदर से रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन उसका शोहर जो उसे तलाक दे चुका था वो अपने हाथों से उसका निकाह किसी दूसरे मर्द से करवा रहा था। उसे चुपचाप साइन कर दिए। अजलान शाह उसे उसकी माँ बाप से रुखसत करवा कर नहीं बल्कि खरीद कर लाया था। एक और निकाह करके वो किसी दूसरे शख्स की बीवी बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के लिए। न जाने कौन था ऐसा इंसान जिसके साथ वो ये लम्हात गुजारने वाली थी। काश वो अपने आप को ख़त्म कर सकती। दिल खून के आंसू रो रहा था, जबकि जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ अजलान उस शख्स से कह रहा था कि सिर्फ चंद घंटे गुजारने हैं तुमने उसके साथ। देखो, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी दूसरे मर्द की परछाई भी देखे, लेकिन आज मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हें इस निकाह के बाद उसके कमरे में भेज रहा हूँ। टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठा शख्स जिसके चेहरे पर गरूर था, लापरवाही से अजलान की तरफ देखा था। निकाह किया है तुम्हारी बीवी से मैंने। पूरी रात में उसकी कुर्बत का मज़ा लेना चाहता हूँ। आखिर को आज रात की बीवी है वो मेरी। अजलान शाह गुस्से से बल खा कर रह गया था। वो इस वक्त मजबूर था, तभी सर हिला गया। फिर वो पूरी शान से उठा और इस कमरे में आ गया जहाँ पर बरीरा बैठी थी। सोगवार चेहरा, रोई रोई आंखें। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर सामने से आते शख्स को देखा और फिर एकदम ही उठ खड़ी हुई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो खैर ख्वाह बनने के दावे कर रहा था वही अजलान शाह के साथ मिला हुआ होगा। हेलो स्वीटहार्ट, मैं ही हूँ वो शख्स जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। रामिश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बरीरा ने नफरत से मुंह फेर लिया था, तभी गुस्से में अपना दुपट्टा उतार कर उसके सामने बेड पर फेंक दिया। आ जाओ, तुम सब लुटेरे हो, जिस्म के भूखे, जिन्हें औरत सिर्फ एक ऐसी ख्वाहिश, ऐसी तस्कीन का नाम लगती है जिसे वो अपने जिस्म को सुकून देते हैं। औरत की ना अपनी कोई ज़ात है ना खुशी। आ जाओ, तुम भी मुझे नोच लो। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। रामिश 2 कदम चलता हुआ उसके करीब आया, फिर बड़ी नरमी से उसके आंसू साफ किए थे। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, एक मेहरबान मुस्कुराहट। आंसुओं की धुंध में बरीरा उसके चेहरे को नहीं देख सकी थी। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम्हें देखते ही तुम्हें हासिल करने के ख्वाब देखने लगा था। यकीन नहीं आ रहा कि कुदरत ने मुझे ये मौका भी दे भी दिया। अब तो मैं खुद से कभी तुम्हें जुदा नहीं करूँगा। उसने एकदम ही बरीरा का वजूद अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था, जो हैरत से उसे देख रही थी।
اذلان شاہ اور رامش حسن میں دن رات کا فرق تھا۔ بھلے اس نے اپنی زندگی مغرب زدہ ماحول میں گزاری تھی، لیکن عورت ذات اس کے نزدیک کسی تازہ گلاب سے کم نہیں تھی۔ یوں سمجھو کہ اذلان شاہ جیسے شخص سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اس کی شخصیت کا سحر بریرہ کے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی قمیض جو کندھے سے ہٹی ہوئی تھی، رامش نے اس کے جسم پر وہ نشان دیکھ لیے تھے جو اذلان شاہ نے اپنی قربت کی شدتوں میں دیے تھے۔ کندھے سے ذرا قمیض نیچے کی تو رامش نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ دانتوں کے نشان اسے دور سے ہی دکھائی دے گئے تھے۔ اپنے لب کچلتے ہوئے رامش حسن اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر وہ نشان اس کی روح تک کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ کتنی نازک اور معصوم لڑکی تھی جس کے ساتھ نہ جانے کیسا ظلم وہ درندہ صفت شخص کرتا رہا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ بریرہ کو اڑا دیا تھا۔ بریرہ تو حیرت سے رامش کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیے تھے۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے ہٹایا تھا اور دوپٹے کو سینے پر تہہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کوئی درندہ نہیں ہوں بلکہ تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی بات سنتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ صرف چند گھنٹوں کا شوہر، پتہ نہیں یہ مرد ذات عورت کو سمجھتی کیا ہے۔ پہلے مجھے خود برباد کرتے رہے اور اب صرف 4 گھنٹوں کے لیے مجھے کسی اور مرد کے آگے پیش کر دیا۔ یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس شخص نے مجھے کھلونا سمجھ کر رکھا تھا اور آپ کو میں نے کال کی کہ آپ مجھے یہاں سے بچا کر لے کر جا سکیں۔ کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا یا پھر شاید غیرت مند ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی، لیکن میرے باپ نے تو مجھے رخصت کرنے کے بعد میرے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ وہ رو رو کر اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ رامش حسن آج اسے جی بھر کر رونے دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا غبار اس کے سامنے نکال دے، جبکہ باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا اذلان شاہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ بار بار اذلان کو یہی وسوسے آ رہے تھے، یقیناً رامش اب اس کی بیوی کے لبوں پر شدتیں لٹا رہا ہوگا، یا پھر اب وہ اس کی گردن پر یا پھر نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ اندر سے جل بھن کر رہ چکا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، بھی صرف اسے کمرے میں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ رامش کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر وہ سگریٹ کو فوراً ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا، مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے واہ رامش، تم نے تو میرا کام اتنی جلدی کر دیا۔ مجھے تو لگا شاید آج رات تم مجھے اس کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولو گے، لیکن تم تو آدھے گھنٹے میں ہی سب کچھ کر آ کے آگے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے رامش کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن رامش کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بالکل اسی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہنے لگا یار وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس گھر میں مجھے سب کچھ کرنے کا وہ سکون نہیں مل رہا جو مجھے اپنے گھر میں ملنا چاہیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج رات کے لیے میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ جو بھی ہے میری بیوی تو ہے اور میں اپنے طریقے کے ساتھ یہ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ رامش کی بات سن کر اذلان شاہ کے چہرے پر فوراً سنجیدگی اتر آئی تھی۔ ماتھے پر بل بھی پڑے تھے۔ وہ کافی امیر تھا، اس سے تو 10 گنا زیادہ امیر تھا۔ وہ اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی کہنے لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو تم رامش؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے گھر میں نکاح کے بعد اس تعلق کو آگے بڑھاؤ گے اور پھر یہیں پر طلاق دے کر چلے جاؤ گے۔ لیکن رامش سر جھٹک کر کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ وقت پر سب کچھ ہو جائے اور جلد از جلد میں یہ سارا کام نپٹا کر تمہاری سابقہ بیوی کو دوبارہ تمہاری بیوی بنا دوں تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی، ورنہ یہاں پر رہ کر تو میرے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ سن کر اذلان بھی مجبور ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ تم اسے جہاں لے کر جانا چاہتے ہو، لیکن اگلی صبح میں آؤں گا اور اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ رامش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی جب اس نے بریرہ کو آواز دی تھی۔ بریرہ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی ایک بار بھی اذلان شاہ کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ بڑے حق کے ساتھ رامش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا، پھر اپنے ساتھ باہر لے کر جانے لگا۔ یوں بریرہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ جاتا دیکھ کر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔
بھلے وہ اس کا شوہر تھا لیکن وہ اپنے ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، کمینی عورت، ایک دفعہ تو واپس میرے نکاح میں تو آ، پھر دیکھنا تیرے اس کندھے کو میں نے عبرت کا نشان نہ بنا دیا تو کہنا، جہاں جہاں اس کی شدتیں لٹائی جائیں گی وہاں وہاں پر میں نے تجھے ایسی ایسی اذیتیں دینی ہے کہ تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ وہ یہ کہتا انہیں دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ رامش حسن کے ساتھ اس کے عالیشان محل نما گھر میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر پہنچ کر اور گھر سے خواتین کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جیسے بریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا رامش اسے کسی فلیٹ میں یا کسی ہوٹل کے کمرے میں لے کر جائے گا، لیکن وہ تو اسے گھر ہی لے آیا تھا۔ رامش حسن کی والدہ ویل چیئر پر بیٹھی شاید بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگی کہ رامش، کون ہے یہ لڑکی؟ رامش مسکرا کر کہنے لگا کہ امی، یہ ہے آپ کی بریرہ۔ بریرہ حیرت سے رامش کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے سے انہیں اس سارے واقعے کے بارے میں پتہ ہو۔ وہ اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور پھر وہ رامش کے کمرے میں آ چکی تھی۔ رامش کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا نکاح تو صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر آپ نے مجھے اپنی ماں سے کیوں ملوایا؟ رامش مسکرا کر اسے دیکھے جا رہا تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، کس نے کہا کہ میرا نکاح تم سے چند لمحوں کا ہے؟ محبت ہو تو اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اس کے نازک لبوں کو چھو چکا تھا، جس کے لیے بریرہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، بیوی تو میری ہو اور میں چاہتا ہوں آج رات میں تم سے مکمل طور پر حق وصول کروں۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر یوں کہا جائے کہ ابھی تک وہ ذہنی مریضہ بھی بنی ہوئی تھی۔ جب رامش نے دھیرے دھیرے اپنے وجود کو ہر پردے سے آزاد کیا اور پھر بریرہ کو بھی اپنی باہوں میں بھرتا، وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر شفقتیں نچھاور کرنے لگا تھا، لیکن جیسے وہ اس کی گردن، اس کے کندھے، اس کی پشت پر جگہ جگہ نیل کے نشان دیکھنے لگا تو ایک دم سے اذیت اس کے وجود میں اترنے لگی۔ وہیں بریرہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کہنے لگی کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر لیجئے، میرے پاس جذباتوں کا سیلاب نہیں جو کبھی ایک مرد پر تو کبھی دوسرے مرد پر میں انڈیلتی رہوں۔ رامش حسن اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے نشیب و فراز پر گستاخی کرنے لگا۔ بڑے پیار سے وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے جب بریرہ بھی اس کی شدتوں سے نڈھال ہونے لگی تو اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ وہ رات اس کے لیے ایک الگ ہی رنگ لے کر آئی تھی۔ رامش حسن پوری رات اس کے وجود پر شدتوں کے پہاڑ توڑتا رہا، لیکن اس کے انداز میں اور اذلان شاہ کے انداز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بڑی محبت دکھا رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ بریرہ کے دل میں اس کی جگہ بن چکی تھی۔ پوری رات بریرہ کو سوچ سوچ کر اذلان شاہ کوئلوں پر لوٹتا رہا تھا۔ ساری رات اس کی سگریٹ پھونکتے ہوئے گزر گئی تھی۔ بار بار رات کو اس نے رامش حسن کو کالز کی تھی، لیکن رامش کا نمبر بند جا رہا تھا۔ صبح 5 بجے جب آنکھوں میں آنسو لیے اذلان شاہ نے دوبارہ رامش کو کال کی تو اس نے خماری بھرے انداز میں کال اٹھائی تھی۔ اذلان فوراً تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ پوری رات میں تمہیں کال کرتا رہا، تم نے میری ایک بار بھی کال نہیں اٹھائی۔ رامش خماری بھرے انداز میں کہنے لگا کہ یار ویڈنگ نائٹ تھی میری، اس میں بھی میں تم سے بات کرتا تو بیوی کو کون ٹائم دیتا؟ وہ سارے ضبط کو چھوڑ کر کہنے لگا کہ او پلیز بس بھی کر دو، ابھی تک تو تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی ہوگی نا؟ میں ابھی آ رہا ہوں اسے لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی رامش فون بند کر چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کا نمبر بند دیکھ کر اذلان شاہ خود اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا، اور اسے اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر رامش باہر آیا تھا۔ ابھی بھی وائٹ نائٹ سوٹ میں ملبوس اور کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی اذلان کو بالکل بھی ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کہاں ہے، مجھے واپس کرو، لیکن رامش لب کچھ کچکچا کر کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، وہ میری بیوی اور فی الحال میرا اس سے دل نہیں بھرا۔ جب تک میں مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو جاتا تب تک وہ دوبارہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو رامش،
یہ تم غلط کر رہے ہو. ہماری بات صرف 2 گھنٹوں کی ہوئی تھی. 2 گھنٹوں سے پوری رات, اور اب تم میرے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہو. لیکن رامیش حسن مسکرا کر کہنے لگا, دھوکہ میں نے کیا ہے تم نے, جو تم 3 شادیاں پہلے کر چکے تھے, اور اپنی ہر بیوی کے ساتھ تم نے ایسا ہی کیا. 2 کو تو تم نے اذیتیں دے دے کر اپنے ہاتھوں سے مار دیا, اور تیسری تمہارے بچے کو جنم دینے والی تھی. اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب تم نے اس پر اپنی شدتیں ایسی لٹائی کہ بیچاری ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ گئی. جانور تم تھے, میں نہیں. اور اب یہ لڑکی اگر تمہارے چنگل سے زندہ بچ گئی ہے تو تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. مجھے چپ چاپ ہفتہ 10 دن مزید اس کے نکاح میں رہنے دو, ورنہ میں کبھی اسے طلاق دوں گا ہی نہیں. یہ سن کر اذلان شاہ کمزور پڑ چکا تھا. گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں تمہیں صرف 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد بریرہ کو تم طلاق دے دو گے. رامیش حسن ہاں میں سر ہلا کر واپس اندر جا چکا تھا. کمرے میں آیا تو بریرہ پرسکون سو رہی تھی. اس کی آہٹ پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی. رامیش حسن نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما تھا. کہنے لگا کہ جاؤ فریش ہو جاؤ. بریرہ فریش ہونے کے لیے واش روم جا چکی تھی, لیکن جیسے اس نے اپنے نیل اور زخموں سے بھرے وجود کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. اسے درد ہو رہا تھا. شاور لے کر باہر آئی تو اپنے سامنے فرسٹ ایڈ باکس لیے رامیش پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ اسے دیکھ کر سنجیدہ انداز میں کہنے لگی کہ آپ مجھے واپس کب چھوڑ کر آئیں گے. رامیش حسن نے جب یہ بات سنی تو سنجیدگی سے کہنے لگا کہ کیوں, تمہیں اس بھیڑیے کی قید میں رہنا کچھ زیادہ ہی اچھا لگ گیا ہے. سر جھکا کر کہنے لگی کہ نہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے پھر سے مارے گا. وہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر مارتا ہے. پلیز جلدی سے مجھے طلاق دے دیں, ورنہ وہ شخص ہر 1 گھنٹے کا بدلہ مجھ سے لے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے, لیکن وہ اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا. کہنے لگا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اور جو تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں واپس اس شخص کے پاس جانے دوں گا. تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہی رہو گی, مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی, سمجھے. تو رامیش حسن کی والہانہ محبت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ کوئی اس قدر محبت کیسے کر سکتا ہے. وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جب اس نے بڑے پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے. اب بریرہ کو شرم آ رہی تھی, لیکن اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹا کر دیکھا اور پھر مرہم نکال کر اس کے نیلوں پر لگانے لگا. بریرہ ہلکی ہلکی سی سسک رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. پھر کہنے لگی کہ رامیش, آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو اتنے پیارے ہیں, اتنے امیر کبیر بزنس مین ہیں. آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں, اور لڑکیوں کی کمی تو بالکل نہیں ہوگی. جب رامیش حسن کی دولت پر لڑکیاں مر سکتی ہیں تو آپ پر کیوں نہیں؟ پھر آپ نے مجھ جیسی پہلے سے استعمال شدہ لڑکی کو کیوں چنا؟ رامیش حسن فوراً اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا. پھر دونوں ہاتھ کو چوم کر کہنے لگا کہ میری جان, محبت یہ سب کچھ دیکھ کر کہاں آتی ہے. محبت ہو جائے تو 2 بچوں کی ماں سے بھی ہو جاتی ہے. اب پلیز اس طرح کی بات کرنا بند کرو. تم رامیش حسن کی محبت ہو, تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے, کہہ کر وہ اپنے سینے میں بھیج چکا تھا. اگلی صبح وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی. رامیش نے اپنی والدہ کو یہی بتایا تھا کہ یہ لڑکی مجبور اور لاچار ہے, اس لیے وہ اس سے شادی کر کے لایا, اور پھر یہاں پر گرینڈ ولیمہ کر کے پورے خاندان والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دے گا. اس کی ماں رضامند ہو چکی تھی. وہ تو بس اسی میں خوش تھی کہ ان کا بیٹا شادی کر لے. رامیش کی محبت دیکھ کر دھیرے دھیرے بریرہ کا دماغ بالکل فریش ہونے لگا تھا. وہ ہر ایک اذیت سے نکلنے لگی تھی. رامیش ہر رات اس پر جنونی شدتیں نہیں لٹاتا تھا, اس سے رومانٹک باتیں کرتا تھا, اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا, لیکن شدتوں سے اسے نڈھال نہیں کیا کرتا تھا. جب وہ تھک جاتی, جب اسے تکلیف ہوتی تو وہ فوراً اس سے الگ ہو جایا کرتا, بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا. پھر اس کے گھر سے ملنے والے پیار کو دیکھ کر بریرہ بالکل بدلنے لگی تھی. اس کے چہرے پر رونق آنے لگی تھی, اور دھیرے دھیرے پرانے زخم بھی معدوم ہونے لگے تھے. جب ایک روز رامیش کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ, ہم باہر ڈنر کے لیے جائیں گے. وہ ہلکا پھلکا میک اپ اور ایک خوبصورت سی میکسی پہن کر تیار ہوئی تھی. رامیش اسے لے کر شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں آیا تھا. دونوں ہی ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جب رامیش کو ایک کال آ گئی. وہ کال سننے کے لیے دوسری طرف گیا تھا کیونکہ ریسٹورنٹ میں سگنل اچھے نہیں آ رہے تھے.
اتفاق سے وہیں پر اذلان شاہ بھی آ چکا تھا، جو کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ریسٹورنٹ میں آئی، رامیش کے ساتھ بریرہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل ظاہر ہو چکے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا اور بار بار اسے یاد بھی آ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ اس کا غصہ اس کے وجود پر اتارتا تھا، مار پیٹ کر کے یا کچھ شدتیں لٹا کر۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بریرہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی، اس نے بازو سے اسے جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی برا خواب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ ایک زناٹے دار تھپڑ وہ بریرہ کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، بے شرم عورت، کچھ زیادہ ہی تجھے ذائقہ آ گیا اس رامیش حسن کا، جو اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا تھا 1 ہفتے کے بعد تو طلاق لے کر واپس میرے پاس آئے گی، لیکن تو مزے سے اس کے ساتھ رہ کر رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ چھوڑے مجھے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نامحرم ہے آپ میرے لیے۔ آپ چہرے پر ایک بار پھر انگلیوں کی چاپ دیکھ کر اس کے ذہن پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اور ویٹر بھی پلٹ کر دیکھنے لگے تھے۔ جیسے ہی رامیش حسن کال بند کر کے واپس مڑا اور بریرہ کے ساتھ اذلان کو کھڑے دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخ انگلیوں کے نشان دیکھ کر رامیش حسن سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے فوراً اذلان کو پکڑا تھا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور کہنے لگا کہ تیری اتنی اوقات کہ میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، میں منہ توڑ کر رکھ دوں گا تمہارا۔ نہ جانے کتنے مکے اور لاتیں تھی جو اذلان کو پڑ چکی تھی۔ وہ نیچے گر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی طلاق دو میری سابقہ بیوی کو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، کیونکہ تم نے میری بیوی سے نکاح کر لیا اور اب اسے طلاق نہیں دے رہے، اور آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ بریرہ روتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر فوراً رامیش کے بازو پکڑ کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے تم جیسے گندے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، جانور کہیں کے۔ دوبارہ اگر میرے یا میری بیوی کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رامیش اسے دھمکی دیتا مار مار کر وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ بریرہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ رامیش اسے تسلی دے رہا تھا کہ دوبارہ یہ شخص تمہارے قریب نہیں آ پائے گا، لیکن اتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی اور پھر بزنس میں پارٹنرشپ ختم ہونے پر کروڑوں کا نقصان دے کر اذلان شاہ کے اندر جنون کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ گھر آ کر اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا ہوا وہ کہنے لگا کہ بریرہ، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ حالت تمہاری اب ایسی کر دوں گا کہ تم کسی لائق ہی نہیں رہوگی۔ 1 ہفتہ سکون سے گزر چکا تھا۔ بریرہ روز کے معمول کے مطابق گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب رامیش کی کال آئی تھی کہ سویٹ ہارٹ، آج مجھے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی، کچھ فورن کلائنٹس کے ساتھ میری میٹنگ ہے، وہ رات کے 12-1 بجے تک آن لائن آئیں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں صبح تک ہی گھر واپس آؤں اور پھر اپنی بیوی کی باہوں میں پرسکون لمحات گزاروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ شرما سی گئی تھی اور پھر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ساس کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی۔ ملازمائیں بھی اپنے اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو چکی تھی جب دیوار پھلانگ کر ایک شخص اندر داخل ہوا تھا اور سب سے پہلے اس نے سائلنٹ پسٹل سے نشانہ چوکیدار کا بنایا تھا، جو ہلکی سی کرہ کے ساتھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ چلتا ہوا وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور پھر سوئی ہوئی بریرہ کے کمرے تک وہ پہنچ چکا تھا۔ بریرہ میٹھی نیند بستر پر سو رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا جانی دشمن گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی وہ گہری نیند میں ہی تھی کہ جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوف کے مارے وہ یہاں سے اچھل کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں وہ چلانے لگی تھی، لیکن اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کان کے پاس سرگوشی کر کے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں سکون کے ساتھ اس دوسرے مرد کی آغوش میں جینے دوں گا؟ میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ کہہ کر میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جو کہا تھا بریرہ کی جس قدر ہمت تھی وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی۔ وہ اسے یوں ہی اٹھا کر مین گیٹ کی طرف آیا تھا اور پھر گاڑی میں گراتا زن سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔
تھوڑے بہت شور کی آواز سن کر بریرہ کی سانس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں گرے ہوئے گلدان دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا سی گئی اور پھر اپنی بہو کا کمرہ کھلا دیکھ کر وہ ویل چیئر پر بیٹھی اور تیزی سے چل کر آنے لگی۔ سامنے جس طرح کمرے کی حالت خراب تھی، بستر کی چادر خراب تھی اور بریرہ موجود نہیں تھی، وہ گھبرا گئی۔ فوراً بریرہ کو آواز دینے لگی اور پھر گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ان کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ ہانپنے لگی۔ اس وقت رامیش میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ بار بار اسے کال کرنے لگی تھی۔ اپنی ماں کے نمبر سے بار بار آتی کال دیکھ کر اس نے میٹنگ درمیان میں ہی روکی تھی اور ان کی کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، پتہ نہیں گھر میں کون گھسا تھا، بریرہ کو اٹھا کر لے گیا اور چوکیدار بھی فرش پر بے سود پڑا ہے۔ گھر آ جاؤ، قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ رامیش کو تو پورے وجود میں سنسنی دوڑ چکی تھی۔ اس نے میٹنگ وہیں پر کینسل کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اذلان شاہ ہی ہے۔ فرش پر بے سود وہ نازک سی جان پڑی ہوئی تھی جب اس کے پیٹ پر لات مار کر سٹول کھینچ کر اذلان شاہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ سگریٹ پھونکنے کے بعد جلتی سگریٹ وہ اس کے گال پر پھینک گیا تھا اور درد کی شدت سے بریرہ سر پٹائی تھی۔ وہ مکمل بے ہوشی میں تھی۔ اسے کلوروفارم سنگھایا گیا تھا۔ سامنے ہی برف والا ٹھنڈا پانی پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے مغلظات بکتا ہوا اٹھنے کو کہنے لگا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو اس نے ٹھنڈے پانی کا جگ اس کے اوپر انڈیل دیا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی پڑتے ہی گھبرا کر بریرہ اٹھ چکی تھی۔ چلا کر فوراً وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی، ایک بار پھر وہی خوفزدہ فلیٹ تھا جہاں پر وہ زندگی کے عبرتناک اور عذاب جیسے لمحات اذلان کے ساتھ گزار چکی تھی۔ اسے لگا شاید یہ کوئی برا خواب ہے، لیکن سب کچھ سچ تھا۔ اذلان ایک بار پھر اس کی موت بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے بالوں سے کھینچ کر کہنے لگا کہ تجھے کیا لگا تھا اتنی آسانی سے میرے چنگل سے چھوٹ کر تو رامیش کے ساتھ سکون کی زندگی گزارے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے تھپڑ مار گیا تھا، لیکن اس بار بریرہ نے ہمت کر کے اسے دور دھکا دیا تھا۔ یہ ہمت اسے رامیش کی ہی دی ہوئی تھی۔ اسے دھکا دے کر دور کرتی پوری قوت سے چلا کر کہنے لگی کہ خبردار اذلان، جو تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تو لعنت ہے تم جیسے مردوں پر۔ تم نے مجھے اپنی زر خرید غلام سمجھ رکھا تھا۔ تم جیسا مرد تو مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ خبردار، جو میرے قریب آئے یا مجھے دوبارہ سے ہاتھ بھی لگایا تو رامیش حسن تمہارے ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ مجھے وہ پرانے والی کمزور بریرہ مت سمجھنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ اندر سے ڈر رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، لیکن پوری قوت سے چلا کر وہ اذلان شاہ کو باتیں سنا رہی تھی۔ لیکن اذلان آگے بڑھ کر پھر سے اسے بالوں سے دبوچ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا، اتنے پر نکل آئے ہیں تمہارے، جو سارے پر میں باری باری کاٹوں گا۔ پہلے تو میں تمہارے وجود کو اذیتوں کی آخری منزل تک پہنچاؤں گا، پھر تمہاری حالت ایسی کر دوں گا کہ تم نہ میرے قابل رہو گی اور نہ ہی کسی اور مرد کے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ٹراؤزر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آگے بڑھ کر جیسے اس نے بریرہ کے ساتھ کوئی گستاخی کرنا چاہی تو دھڑلے سے فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کی نظر فلیٹ کے دروازے کی طرف اٹھی جہاں پر ہاتھ میں ہتھیار لیے رامیش حسن موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آگے بڑھ کر اذلان کو کالر سے پکڑ لیا تھا اور ایک بار پھر نہ جانے کتنے ہی موقعوں کی برسات اس پر کر چکا تھا۔ رامیش کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر ڈالنے کی؟ تو جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا، لیکن پولیس آفیسر بھی اس کا دوست تھا۔ اسے مار مار کر آدموا کرنے کے بعد کہنے لگا، تجھے میں اب لمبا اندر کرواؤں گا۔ تو نے 3 عورتوں کو مارا ہے اور اب میری بیوی کو اغوا کیا ہے۔ تیرے خلاف میں سارے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں۔ اب تیرا وہ حال ہوگا کہ تجھ جیسا درندہ صرف انسان کانپ کر رہ جائے گا۔ وہ آدموا تو ہو ہی چکا تھا جب ہتھیار سے اس نے اس کے جسم پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اس کے نیفے میں حملہ کر کے اس کا وجود ضائع کر چکا تھا۔ پورے فلیٹ میں اذلان کی دلخراش چیخیں گونجی تھی۔ وہ چلا کر اپنا ہاتھ زخم پر رکھ کر تڑپنے لگا، جبکہ بریرہ وہیں فرش پر بیٹھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خوف سے لرزتی رو رہی تھی۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ کر گاڑی میں ڈالا تھا، جبکہ رامیش اسے بہاؤ میں بھر کر گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ سینے سے لگائے اس کو تسلی دے کر کہنے لگا کہ یہ شخص اول تو زندہ بچے گا نہیں،
اگر بچہ بھی تو دوبارہ تمہارے قریب آنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس سے تو عمر قید ہوگی۔ بریرہ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کے ساتھ شاید اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا، اور ہر اس مرد کے ساتھ جس نے اپنی ہی عورت کو جانوروں سے بھی بدتر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو کہنے کو تو شوہر ہیں لیکن بیوی کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ جب دل چاہے ان کے وجودوں سے سکون حاصل کرتے ہیں، اور جب دل چاہے انہیں مار مار کر ایک کونے میں پٹک دیتے ہیں، اور وہ بیچاریاں اپنی اولاد کی خاطر یہ سارا دکھ درد برداشت کرتی رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ بریرہ کے دل سے سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ زندگی میں خوشیوں کا رنگ اس وقت بڑھ گیا جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی، ورنہ اس نے تو امید چھوڑ دی تھی کہ اس قدر بچے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ کبھی ماں بھی بن پائے گی۔ اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی میں مزید خوشیاں آ چکی تھی۔